बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धड़कनों का मुहाफिज। मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 5 और 6। क्या हुआ दुर्दाना भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मारिया शाह जो किचन में खाना बना रही थी और दुआ इनकी मदद कर रही थी, दुर्दाना को अंदर आता परेशान हाल देखकर पूछ बैठी। उफ, क्या बताऊं भाभी, ये मोहल्ले वाले भी ना हर वक्त ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पास रखी चेयर्स पर बैठते हुए दुख से कहा, क्या हो गया, क्या कह दिया? सरासरी से अंदाज में पूछा। अब देखे ना, उफान के तो जाने का वक्त आ गया था। हाय जवान जहान बचा चला गया। मुंह पर दुपट्टा रखे आंसू बहाए और पूछने भी लगी, लेकिन बातों का सिलसिला जारी रखा। पर इसमें हमारी आइन का क्या कसूर? दुर्दाना की बात पर दुआ के काम करते हाथ भी लम्हे भर को रुके और नज़र उठाकर दुर्दाना शाह को देखा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? मारिया शाह ने नासमझी से उनकी तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया। मैंने कुछ औरतों को कहते सुना है कि आइन करम जली है, मनहूस है, उसकी वजह से बस करें आंटी, क्या बोले जा रही हैं? दुआ ने उनकी बात पूरी ना होने दी, बीच में ही गुस्से से टोक दिया। लो भला, मैं कहाँ कह रही हूँ, मोहल्ले में चमगोइयाँ हो रही हैं। अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है मैंने, बढ़ चढ़ कर पेश किया। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बेटी। मारिया शाह का लहजा डगमगाया था। दुआ ने फौरन आगे बढ़कर माँ की आंखों में तसल्ली दी, लेकिन लब भी खामोश ना रह सके। मामा, लोगों का तो काम है बातें करना, ना वो जिंदा को छोड़ते हैं ना मरे वो को। ना अपना मरना तो जैसे सब भूल ही गए हैं ना। किन अखियों से दुर्दाना शाह को मुंह बना कर देखा। उन्होंने पहलू बदला। मारिया शाह लंबी सांस खारिज करती दोबारा काम में लग गई थी। अरे, मैंने तो आपका भला ही बताया है। खैर, आइन मुझे भी बहुत अजीज़ है, मेरे लिए फारिया जैसी है वो। कभी फ़र्क नहीं किया मैंने। बहुत जतला के बतलाने लगी। आंटी, अगर ऐसी बात होती तो आप इन लोगों को जो इस तरह की बातें करें, आप वहीं इनको जवाब दे के आती, ना कि हमें आकर जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। हाँ, वही तो बता रही हूँ। अच्छा खासा टका के जवाब दिया है मैंने, लेकिन आगे से बोली, अगर इतनी ही चाहत है तो अपनी बहू बना लो ना, ज़बानी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? दुर्दाना शाह ने खूब सोच समझ कर पत्ता फेंका था। दुआ के माथे पर त्योड़ियाँ चढ़ाए। मारिया शाह ने भी हैरानगी से देखा। और फिर क्या था, मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, बना लूँगी बहू, चांद का टुकड़ा, और बहुत नेक बख्त बची है हमारी नूरुलैन। तब तो सबके ही मुंह बंद हो गए। बहुत इतरा के किस्सा तमाम किया। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मारिया शाह धीरे से मुखातिब हुई। देखे भाभी, इसमें कोई बुराई ही क्या है? नूरुलैन हमारी ही भी बेटी है, हमें भी बहुत अजीज़ है। लोग बातें करेंगे तो दुख तो होगा ना। लोगों के मुंह बंद करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। आप इजाज़त दें तो शाहजी से बात करूं? अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। अपनी फुल प्लानिंग करके उन्होंने अपनी बात मारिया शाह के सामने रखी। आंटी, आपको कोई खुदा का खौफ है कि नहीं? दुआ से बर्दाश्त ना हुआ तो गुस्सा जब्त करते हुए बोली, उफान भाई की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आप शादी की बातें कैसे? दुआ की आंखें नम हुई। मारिया शाह की आंखें भी भीग गईं। देखो बेटा, ये सब बड़ों की बातें हैं, तुम इसमें ना बोलो तो बेहतर है, रूखे अंदाज में टोका। भाभी, मेरा ख्याल है इस मौजू को आप यहीं ख़त्म कर दें, मज़ीद इस बारे में कोई बात ना हो। मारिया शाह ने सख्ती से मगर धीमे लहजे में दुर्दानों को बावर कराया। भाभी, मैं तो आपके भले के लिए जिस वजह से भी कह रही हैं, बस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मारिया शाह ने गुस्से से टोका तो दुर्दाना बेगम अपना सा मुंह लेकर रह गई और मुंह बना के किचन से बाहर निकल गई। दुआ ने आगे बढ़कर माँ को गले लगाया। मारिया शाह ने आंसू साफ किए। बहुत दर्द भर गया था दिल में। उफान इनका होने वाला दामाद, बाद में पहले उनका बेटा था, और वो बेटी की मौत को कैसे यूं अचानक फरामोश कर देती। मैं जबकि वो तो उनके दिल में बसता था। सब कुछ ठीक जा रहा है बाबा, अबरार शाह ने अपने बाप कबीर शाह से कहा। हाँ, फिलहाल तक। कबीर शाह सोचते हुए बोले। क्या सोचने लगे? कुछ खास नहीं, तुम बताओ, रात किधर थे? घर नहीं आए? जी जी, वो डेरे पर था। नजरें झुका कर बोला। डेरे पर क्यों? माथे पर त्योरियां चढ़ाए? वो बस ऐसे ही। अबरार शाह के पास जवाब न था। बरखुरदार, दिन को जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन रात होते ही घर वापस आओ, समझे? तनबीह करते वो आगे बढ़ गए थे। अबरार शाह ने साबत में सर हिलाया और बाप के जाने के बाद गार्डन एरिया में आ गया और बदकिस्मती ऐन जो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी अबरार शाह की नज़रों में आ गई। रुको, आइन आवाज़ पर चौंकी थी और पलटी। सामने अबरार शाह को देखकर इसके चेहरे पर डर वाज़े नज़र आने लगा। यहाँ आओ, सख्त लहजे में पुकारा। आइन ने इधर उधर देखा, कोई नज़र ना आया, लेकिन अपनी जगह से हिली भी ना। सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अबरार शाह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा।
وہ سہمی سی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور وہ سر پہ آن وارد ہوا۔ تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ بہت اونچی آواز میں وہ چلایا۔ کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ فارس نے پاس گزرتے ہوئے ابرار کو اونچی آواز میں بولتے دیکھ کر غصے سے ٹوک بیٹھا، یہ دیکھے بنا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ فارس کو دیکھ کر ابرار کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ میں۔ ابرار شاہ کے ڈرنے اور فارس کے اس طرح بولنے سے آئین کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ایک نظر فارس پر ڈالی جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایسا آئین کو لگا۔ وہ جھپک سے اوپر کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ ابرار شاہ لب بیچے نیچے اترا اور فارس شاہ کے قریب سے گزرا۔ فارس کی تیز نظروں کا حصار وہ خود پر محسوس کر رہا تھا۔ ابرار کے جانے کے بعد وہ جو اپنے روم کی جانب بڑھا تھا کہ قدم رکے، نظر اوپر کی جانب اٹھی وہیں جہاں آئین گئی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے قدم اوپر کی جانب بڑھائے۔ دروازہ کھولا تو سورج کی تیز روشنی اندر روم میں داخل ہوئی۔ ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ وہ اس کا اسپیشل روم تھا جہاں وہ اپنے فارغ وقت میں آرٹ کیا کرتی تھی۔ عفان ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی یہاں۔ ڈھیروں پینٹنگز بنا کے اس نے یہاں رکھی تھیں۔ ایک خاص پینٹنگ بھی اس نے بنائی تھی جو اس نے بنا تو دی، لیکن اس میں جو وہ بنا گئی تھی خود حیران رہ گئی تھی اور ایک ڈر سا دل میں بیٹھ گیا تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور وہ پینٹنگ اس نے چھپا دی اور خود بھی نہ دیکھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ آگے بڑھی۔ ایک اور پینٹنگ جو اس نے بنائی تھی وہ اٹھا کر سٹینڈ پر جس کی اور بے اختیار ہی دیکھے گئی۔ یہ پینٹنگ ادھوری ہے آئین، عفان نے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ادھورا پن ہے اس میں؟ کھنکتی معصوم آواز عفان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ سمندر کا برفیلا پانی، یہ سبز شاداب منظر جو چاند کی روشنی میں دھمک رہا ہے، اور یہ پیاری سی لڑکی جو اس رات کے خوبصورت منظر کا ایک پیارا سا حصہ معلوم ہوتی ہے، یہ اداس ہے۔ اور جانتی ہو یہ اداس کیوں ہے؟ وہ جو ان حماق سے سن رہی تھی چونکی، کیونکہ یہ اکیلی ہے، اس کا سفر نہیں، اس کا ساتھ میں نہیں، تمہارے ساتھ۔ دھیرے سے سرگوشی میں کہتا وہ دور کہیں ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ آئین ماضی سے حال میں لوٹی، آنکھوں میں آنسوؤں نے پھر ڈیرا جما لیا۔ پینٹنگ انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس کے لب سسک اٹھے تھے۔ یہ تصویر کہاں ادھوری ہے عفان؟ اس میں آپ ہو نا؟ یہ چاند آپ ہی تو ہو جو ہم سے بہت دور چلے گئے، کہ جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں واقعی اس میں ادھورا پن رہ گیا ہے۔ کہتے کہتے وہ روتی بیٹھتی چلی گئی۔ بے بسی حد سے سوا تھی۔ ایک جھٹکے سے بازو سے کھینچ کر مقابل نے کھڑا کیا۔ آئین اسی اچانک افدات پر بکھلا گئی اور سامنے ہی نظر بتھرائے شیر پر پڑی جس کی سبزی مائل آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ روئیں آنکھیں ان انگارہ آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں نفرت اور بے انتہا غصہ بھرا ہوا تھا۔ فارس اس نے کھینچ کر جنونی انداز میں اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تڑپ ہی گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک ہی بڑھ گئی اور دھڑکنوں کا شور فارس شاہ اس کی سانسوں کی مہک سے ہی سن سکتا تھا۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں، جنونی انداز میں کہتا اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرا۔ آئین تڑپ ہی تو گئی اس کے جان لیوا لمس پر۔ لب بیچے آنسو روکے وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ اپنی محبت کو پانا ہو نا تم، پانا چاہتی ہو نا تم، لیکن پہلے اس محبت کا اظہار تو کرو، میں بھی تو دیکھوں محبت کی دیوانگی۔ فارس نے اس کے نازک وجود کو مزید خود سے قریب کرتے ہوئے اپنے غصے کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اپنی انگلیاں اس کی نازک کمر میں سختی سے پیوست کر دیں۔ وہ اتنا قریب کر لیا کہ ناک کے ساتھ ناک رب کی۔ آئین نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ کمر جیسے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فارس کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ اگر ابھی وہ اسے چھوڑتا تو وہ زمیں بوس ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری خواہش ہی تو پوری کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ۔ اب کی بار فارس نے میٹھے الفاظ میں سخت طنز کیا۔ آئین کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں اور حیرانگی سے فارس کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو طرف دیکھا اور وہ ایک لمحہ جس میں آئین نے فارس پہ حیرانگی سے نظریں جمائیں اور اسے ایک لمحے میں قائد ہوا، اور وہ ایک لمحہ اسے تکثیر کر گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کی بہک اپنے اندر اتارنے لگا، لیکن یہ سب صرف ایک پل کے لیے ہی تھا۔ فارس نے زور سے آئین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ دور زمین پر جا گری۔ آئین نے گرتے ہوئے خود کو بازوؤں کے سہارے چوٹ لگنے سے بچایا اور پلٹ کر ڈرتے ہوئے فارس کو دیکھا۔ نور العین فراز شاہ، بہت جلد تمہیں تمہارے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ میں فارس شاہ نہ بھولوں گا اور نہ تمہیں بھولنے دوں گا، یاد رکھنا۔ انگلی اٹھاتا وارن کرتا ایک نظر اس کی پینٹنگ پر ڈالی۔
اور غصے سے اٹھ کے اسے زمین پر پٹکا اور اس پینٹنگ پر اپنے جوتوں کی چھاپ چھوڑتا وہ آئین کے سرمسا وجود کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا اور آئین کے لیے ڈر اور سوال چھوڑ گیا تھا۔ بمشکل اٹھ کر نیچے گری پینٹنگ کو اٹھایا جو ساری کو ساری خراب کر چکی تھی۔ آنسو خود بخود گالوں پر بہہ نکلے۔ بہت ہی خاموشی سے اس پینٹنگ کو دیوار کے ساتھ ٹکائے آنسو پوچھے۔ گرنے کی وجہ سے کلائی دب گئی تھی، کمر میں ابھی بھی انگلیاں دھسی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھیں۔ اللہ جی، یہ کیا بول کے گئے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ جی پلیز ہمارا ان سے کبھی کوئی بھی دوبارہ سامنا نہ کروانا۔ بہت بڑے ڈیول ہیں یہ، اس ابرار شاہ سے بھی بڑے ڈیول۔ آنسو گالوں سے بہے جا رہے تھے اور وہ معصوم اللہ سے دعا گو تھی۔ دھڑکنوں کا محافظ منتہا چوہان، قسط نمبر 6۔ زیان شاہ، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ دعا نے زیان کو اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ تم غلط کر رہی ہو۔ زیان نے لب بھینچے۔ جانتی ہوں لیکن نہیں جا سکتی۔ دعا نے سر جھکا کر کہا۔ کیوں؟ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے۔ وجہ آپ جانتے ہیں، اس وقت گھر والوں کو ضرورت ہے ہماری۔ آپ ابھی بھی مت۔ دعا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر ابھی نہ گیا تو جانتی ہو نا پیپر نہیں دینے دیں گے، اور تم یہ بھی جانتی ہو تمہارا جانا بھی ضروری ہے۔ ابھی نیو ایڈمیشن لیا ہے اور ابھی سے آف۔ زیان کا موڈ بہت خراب تھا۔ یونی سے نوٹس آیا تھا اور اسے اب شہر جانا تھا۔ وہ دعا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی جانے کے لیے۔ پلیز پھر آپ چلے جائیں زیان، میرا مشکل ہے۔ دعا نے بھی افسردگی سے کہا۔ زیان غصے سے کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا کہ دعا نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ زیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھا تو گردن موڑی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ زیان نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے اسے عزیز بھی تو بہت ہی۔ واپس پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں جھلمل برسنے لگی تھیں۔ اب یہ بن بادل برسات کیوں؟ قریب ہوتے ہوئے بہت پیار سے نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے؟ نظریں اٹھاتی جھکاتی وہ زیان کا دل دھڑکا گئی۔ اچھا اب رونا نہیں، میں چلا جاتا ہوں، بٹ پرومس می کہ تم جلدی مجھے جوائن کرو گی۔ زیان نے مسکرا کر کہا تو وہ پرسکون ہوتی مسکرا دی۔ آج کتنے دنوں بعد دونوں مسکرائے تھے۔ وہ بھیانک دوسرے کے لیے تھے، ورنہ عفان کے جانے کے بعد حویلی سبھی مسکرانا بھی بھول چکے تھے۔ آپی، آپ کی کلائی پہ یہ کیا ہوا؟ وہ جو مرہم لگا رہی تھی دعا کے آنے پر چونکی۔ کچھ نہیں، بس گر گئی تھی۔ نظریں چراتے ہوئے کہا۔ او ہو، دیکھ کے چلنا چاہیے تھا نا۔ لائیں میں لگا دوں؟ دعا نے کہتے ہوئے خود ہی ٹیوب پکڑ کے لگانی شروع کر دی۔ آئین کے ذہن سے ابھی بھی فارس نہیں نکل رہا تھا اور نہ ہی اس کی باتیں۔ اپنا خیال رکھا کریں آپی، بہت پیار سے کہا۔ آئین اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آئین کا دل بس ایک ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی کہ اس شخص سے کبھی سامنا نہ ہو۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اس سے بچپن سے نفرت کرتا ہے، اور آج تو انجانے کیوں اتنا غصہ کیا ہم پر؟ تم ان سے سامنے بھی نہیں آتے، اور یہ بھی ڈیول ہے۔ ابرار شاہ چھوٹا ڈیول، یہ بڑا ڈیول۔ منہ بنا کے وہ واپس اندر آ گئی، جبکہ ٹیرس پر کھڑا فارس نے اس کا بھرپور نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ اس کے واپس اندر جانے پر وہ بھی اندر آ گیا۔ کچھ لوگوں کے صرف چہرے معصوم ہوتے ہیں، اندر سے وہ اتنے ہی کینہ پرور اور گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نور العین فراز شاہ، تمہارا مکروہ چہرہ تو سب کے سامنے لانا ہی پڑے گا، اور بہت جلد وقت آئے گا۔ اور دل ہی دل میں فارس نے پکا ارادہ کیا تھا، لیکن ابھی اسے امریکہ جانا تھا، اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے واپس آنا تھا۔ الماس بیگم نے دل پر پتھر رکھ کر اسے بھیج دیا تھا، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس لوٹ آئے گا، تو بھابھی نے انکار کر دیا۔ کبیر شاہ نے سوچتے ہوئے دردانہ بیگم سے پوچھا، تو اور کیا کہہ رہی ہوں میں؟ آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب ابھی بھی آپ سوچیں گے؟ ابرار بنا دستک کے اندر داخل ہوا اور اس نے ساری بات بھی سن لی۔ ابرار روم میں آنے سے پہلے کبیر شاہ نے ٹوکنا چاہا، بابا جان آپ جانتے ہیں سب۔ اینی میرے لیے کیا ہے؟ آپ اس سے پھر بھی ابرار شاہ سے خود پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف آپ کی ضد ہے، بس اور کچھ نہیں۔ غصے سے اٹھے۔ اچھا تو آپ کے لیے کیا ہے یہ سب جو آپ کر رہے ہیں؟ ابرار نے بھی تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ سب چیزوں پر کمپرومائز کر سکتا تھا سوائے نور العین کے۔ تم میرے بیٹے ہو کے مجھے یہ سب کہہ رہے ہو؟ کبیر شاہ غصے سے آگے بڑھے۔ اللہ کی پناہ، آپ دونوں باپ بیٹا کیوں لڑنے لگے؟ بجائے حل نکالنے کے آپس میں الجھ رہے ہو۔ میں کرتا ہوں کچھ، لیکن اپنے بیٹے کو سمجھا لو، اپنے آپ پر کنٹرول کرے، ورنہ سب کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ غصے ضبط کرتے ہوئے بولے اور باہر نکل گئے۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ، وعدہ کیا تھا آپ نے اور بابا نے،
ابرار نروٹھے پن سے بولا، بیٹا آپ کے بابا نے کہا ہے نا تو پورا کریں گے وعدہ، بس آپ خود پر قابو رکھو۔ دردانہ بیگم نے سمجھایا تو وہ لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ دن کیسے دن گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ آج عفان کی دعا ہوئی تھی اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا تھا عفان کی جدائی کو، لیکن یوں لگتا تھا کل ہی کی بات ہو۔ اس دوران فارس یہاں نہ تھا، وہ امریکہ ہی تھا اور جلد ہی لوٹنا تھا اس نے۔ زیان بھی شہر جا چکا تھا۔ دعا نے بھی جوائن کرنے کا سوچا لیکن فی الحال جا نہ پائی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھائی جان سے بات کرنی تھی، ہم کیسے دے دیں اپنی پھولوں سی بیٹی ابرار کو؟ جب سے ماریہ شاہ کو پتہ چلا تھا کہ فراز شاہ دلاور شاہ کی خواہش ہے کہ آئین کا رشتہ ابرار سے کر رہے ہیں، تبھی سے وہ پیش تاب کھا رہی تھی۔ میں کیا بولوں؟ کبیر بھائی نے بڑے بھائی سے بات کی ہے اور نہیں جانتا کہ کیا کہہ کے راضی کیا ہے۔ بڑے بھائی نے تو مجھے بس اپنا فیصلہ ہی سنا دیا ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، مر کے بھی نہیں۔ فراز شاہ مجبور تھے بھائی کی محبت میں، تو آپ اپنی بیٹی کو قربان کر دیں گے؟ ماریہ شاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بڑے بھائی ہیں، ہماری اولاد کا برا نہیں سوچیں گے، آپ آئین بیٹا سے بات کر لیں، آج شام کو سادگی سے نکاح ہوگا۔ مزید بات کر کے انہوں نے ماریہ شاہ کے دل پر چھریاں ہی چلا دی تھی۔ کیا اتنی جلدی؟ آخر کیوں؟ 2 دن ہوئے ہیں عفان کی دعا کو، اور نکاح سادگی سے ہوگا جو بھی ہوگا، اور یہ بڑے بھائی کی ہی خواہش ہے۔ فراز شاہ نے فوراً کہا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں بیٹھتی چلی گئی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا انہوں نے، اور کتنے ارمان تھے آئین کی شادی کو لے کے۔ اب یوں ابرار کے حوالے بیٹی کرنا ان کا دل نہیں مار رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ فراز شاہ نے ماریہ شاہ کو پریشان دیکھا تو انہیں تسلی دی تھی۔ آئین سے کیسے بات کروں، وہ نہیں مانے گی، زیر لب کہا۔ کیوں؟ ماتھے پر تیوریاں پڑیں۔ ماریہ شاہ نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کہہ دیں انہیں کوئی بدمزگی نہ ہو، بڑے بھائی کا حکم سارا آنکھوں پر۔ فراز شاہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر نکلے اور ماریہ شاہ آئین کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ آئین سے بات کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بیٹا بس رونا بند کرو، یہ آپ کے بابا کا فیصلہ ہے۔ کافی دیر سے وہ آئین کو سمجھا رہی تھی۔ دعا تو واک آؤٹ کر گئی تھی، وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ چھت پر آ کر اس نے زیان کو کال ملائی اور ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ وہ بھی سخت پریشان ہوا اور خان پور آنے کا بول کر فون بند کر دیا۔ اب بس دعا زیان کے آنے تک سب سنبھالنا تھا۔ کچھ بھی کر کے وہ نیچے آئی تو نکاح کے لیے آئین نے رضامندی دے دی۔ یہ سن کر دعا کو مزید غصہ آیا، لیکن خاموش رہی اور میسج پہ زیان سے رابطہ کیا۔ یقین نہیں آ رہا، آئین میری ہو جائے گی؟ سچ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، ابرار نے ماں سے کہا تو وہ صدقے واری ہوئیں۔ امی میں کہتا ہوں رخصتی بھی آج ہی کروا لیں۔ ارے بس کر دو بھائی، یہ نہ ہو کہ اگلے لڑکی کا نکاح کرنے سے ہی انکار کر دیں۔ فاریہ نے ہنسی مذاق میں کہا، لیکن ابرار کو سخت غصہ آیا۔ اپنا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، دانت پیستے کہا۔ فاریہ ڈر کے مارے وہاں سے فوراً بھاگی۔ ارے بیٹا اداس مت ہو، بہن ایسے ہی مذاق کیا، آپ تیاری کریں دلہا بننے کی، دردانہ نے خوشی سے کہا تو ابرار کے چہرے پر مسکان آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مولوی صاحب اندر کیوں گئے ہیں؟ فارس کی اچانک آمد پہ گیٹ پر کھڑے گیٹ کیپر سے پوچھا۔ ارے فارس بیٹا، آپ یوں اچانک آئے؟ اندر آئیں، بڑی بی بی بہت خوش ہوں گی آپ کو دیکھ کر۔ جلیل انکل، آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا، فارس نے دوبارہ پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا آج نورالعین بیٹی کا نکاح ہے تو فارس نے پوری بات نہ سنی، اندر کی جانب بڑھا۔ سامنے ہال میں سبھی اکٹھے ہوئے تھے، کبیر شاہ کی فیملی، فراز شاہ کی، اور فارس کو اپنے بابا اور ماں کو ان سب میں دیکھ کر زیادہ دکھ ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ فارس نے اونچی آواز میں کہا تو سب متوجہ ہوئے۔ الماس بیگم نے تو اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی، فوراً پاس آ کے اسے پیار کیا۔ میری جان! الماس بیگم فارس کے سینے سے لگیں۔ فارس نے بھی ماں کو اپنی باہوں میں لیا، وہی تو اس کی سکون کی، اس کی جنت تھی۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ الماس شاہ سے ہی پوچھ لو، جبکہ باقی خاموش ہی رہے۔ آئین کا نکاح ہے بیٹا ابرار سے۔ کس نے کیا یہ فیصلہ؟ فارس کا خود پر سے آیا، اپنا کنٹرول کھونے لگا۔ فارس بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ دلاور شاہ کی چھٹی، اس نے اسے خبردار کیا تھا۔ نہیں، نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نورالعین کا نکاح مجھ سے ہوگا، فارس شاہ سے۔ حال میں فارس کی آواز گونجی تو سبھی ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ فارس بیٹا آپ؟ فراز شاہ نے فارس کے قریب آتے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ بہت مان سے پوچھا۔ فراز شاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے عفان اور فارس کے بیچ کبھی فرق نہ کیا تھا۔ فراز شاہ نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔
جہاں الماس بیگم خوش ہوئیں وہیں کبیر شاہ اور اس کی فیملی آگ بگولا ہو گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آئین کی بات ابرار سے طے ہو گئی ہے، دردانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ فارس نے ایک گھوری سے انہیں نوازا۔ وہ اپنے باپ کی طرف قدم بڑھائے۔ اب بابا جان، میں نورالعین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج ابھی اسی وقت، دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہتا۔ وہ دلاور شاہ کو عفان سے پہلے بہت الگ لگا تھا۔ وہ تو سر جھکا کے فرما برداری سے بات کرنے والا بیٹا تھا، لیکن فارس سر اٹھا کے اپنا فیصلہ خود کرنے والا بیٹا تھا ان کا۔ انہوں نے ایک جنون دیکھا تھا فارس کی آنکھوں میں۔ وہ جنون کیسا تھا وہ سمجھ نہ پائے تھے، لیکن انہیں فارس کے فیصلے سے خوشی ہوئی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے، لیکن فارس پر اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش تھے، اور کبیر شاہ کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔